अस्सलाम वालेकुम। डिसाइफर विद अब्दुल बासित देखने वालों को खुश आमदीद। मैं हूं मुंतहा हसन, हाजिर खिदमत है एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा होने जा रहा है, और उसके बाद जो सऊदी अरब से $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने जा रही है, और जानेंगे कि क्या मामलात अब ज़बानी जमा खर्च से आगे भी बढ़ेंगे या कि बात यादाश्तों तक ही महदूद रहेगी। दूसरी जानिब खबर ये भी है कि ईरान ने पाकिस्तान से JF-17 जंगी तैयारे मांग लिए हैं, और इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि वो एटमी धमाकों का भी सोच रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे SCO के सरबराही इजलास के हवाले से, और खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जय शंकर की शमूलियत भारत का कोई यू टर्न है। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम, बासित साहब, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा ह्यूज ग्रैंड जिरगा जो है ये मुनक्किद हो रहा है, क्या आउटकम्स देख रहे हैं इस जिरगे के? देखिए, पहले तो मामला कुछ ये है कि 6 अक्टूबर को हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो PTM को प्रोस्क्राइब कर देती है, बैन कर देती है। सही। और यकीनन उनके पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद होंगे, कोई ऐसे एविडेंस मौजूद होंगे जिसकी बिना पर उन्होंने ये किया। मुझे ज़ाती तौर पे कतन कोई शक नहीं है कि जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो कोई ना कोई पीछे हाथ ज़रूर होता है किसी न किसी का। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि जो मंजूर पश्तीन हैं या फिर दैट मैटर डॉक्टर महरंग हैं, महरंग बलोच, ये रातों रात पूरी दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन बन जाएं, सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। तो इस तरह होता नहीं है, और ये मतलब वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी आ जाएं तो न जाने क्या इनके पास वो है, लेकिन समझ नहीं आता कि किस तरह होता है। देखिए, जहाँ तक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का अब जो जिरगा हो रहा है उनका तो नहीं है, ये एक इसको कौमी जिरगा का नाम दिया जा रहा है जो खैबर ज़िले में हो रहा है, जमरोद में। क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ भी पेशावर से है, थोड़ा बहुत मुझे इन चीज़ों का इल्म है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 6 अक्टूबर को हुकूमत इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करती है। सही। और इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखिए, जो इससे लोग एसोसिएटेड हैं, ख़ास तौर पे मंजूर पश्तीन तो चले एक एक्टिविस्ट था है, लेकिन उससे साथ जो लोग मुंसलिक हुए, मिसाल के तौर पर आप मोहसिन डावर को ले लीजिए या अली वज़ीर को ले लीजिए। मोहसिन डावर और ये सारे लोग जितने भी अब एसोसिएटेड हैं ये पहले अवामी नेशनल पार्टी के साथ थे। सही। उससे पहले अगर आप ले लीजिए तो नेशनल अवामी पार्टी जो नैब कहलाती थी। अच्छा, नैब का जो तारीख़ है वो भी हम सब जानते ही हैं। बादशाह खान, ठीक है, उनको लोग फ्रंटियर का गांधी भी कहते रहे हैं, और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको पाकिस्तान में उनको दफनाया जाए, तो उन्होंने वसीयत की कि मुझे अफगानिस्तान में दफन किया जाए। सही। तो मैं तो जो है, और फिर मैं चूँकि भारत में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं। सही सही। तो मंजूर पश्तीन के हवाले से उसने एक, ठीक है, वो एक कत्ल हुआ कराची में, मावराए अदालत आप कह सकती हैं, नकीबुल्लाह महसूद शायद नाम था उस शख्स का, तो वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन भारत वो एक ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट चली, एक्टिविस्ट बना, फिर उसको लोगों ने इस्तेमाल किया। सही। क्योंकि मुझे याद है कि 2019 में मंजूर पश्तीन की मुलाकात हुई थी, हमारे उस वक्त के जो DG/ISPR थे जनरल गफूर, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे इंसान है जी मंजूर पश्तीन। लेकिन फिर बाद में हुआ यही कि ये जब लोग ज़्यादा एक्टिव हुए तो दुनिया ने सोचा, जो पाकिस्तान के डिटेक्टर्स हैं, कि अब इनको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये पूरी जो एक सो कॉल्ड, पहले तो महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी ना, क्योंकि महसूद कबीले का कुछ मसाइल थे, फिर इसको बाद में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम दे दिया गया। अब ये पाकिस्तान की बदकिस्मती ही समझिए कि हमारे यहाँ सब नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान, जिस हमने पहले भी कई बार डिस्कशन की है कि पाकिस्तान को जो एक चीज़ साथ रखती है वो हमारा दीन है। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना ना, यही वजह थी कि हम मुसलमान हैं, हमें एक अलग रियासत चाहिए। तो उस वक्त का जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, माजी का NWFP हुआ करता था, तो NWFP में जब रेफरेंडम हुआ तो इन्होंने ही पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वो कि जो फ्रंटियर गांधी थे उन्होंने पूरा जोर लगाया
کہ یہ حق میں ووٹ نہ آئے پاکستان کا، لیکن پاکستان کے حق میں ووٹ دیا لوگوں نے. اب یہ جو پوری پشتون تحفظ موومنٹ ہے یہ بالکل ایک لحاظ سے وطن کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں جو کسی طور بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم جی اپنے پختون جو ہیں ان کے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، مسنگ پرسنز ہیں جو خاص طور پہ جو پہلے قبائلی علاقے ہوئے کرتے تھے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، سوشو اکنامک ایشوز ہیں، ہم تو اس کی باتیں کرتے ہیں. صحیح. لیکن وہ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ آغاز تو شاید ٹھیک ہوا، لیکن اب بھی کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. صحیح. اور اس میں بہت سے لوگ ممالک شامل ہیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں. اب یہ بات الگ ہے، میں نہیں جانتا ذاتی طور پہ کہ آیا ان کو پتہ ہے کہ استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ انجانے میں استعمال ہو جاتے ہیں. بالکل. اب یہ جو جرگہ ہو رہا ہے یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک عجیب ہی جرگہ ہے. یا تو حکومت کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا، بین کر دیا 6 اکتوبر کو، اور اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ پہنچ جاتے ہیں کے پی، اور وہاں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ اور بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. باقی بھی جماعتوں سے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے جو صوبائی امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب وہ بھی وہاں موجود ہیں، جمعیت العلماء اسلام کے لوگ بھی موجود ہیں، اے این پی کے احمد ولی خان بھی موجود ہیں، تو سارے وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے بعد اب یہ جرگہ ہو رہا ہے. اس جرگے میں اب پی ٹی آئی بھی ہے، عمر ایوب صاحب سنا وہ بھی جا رہے ہیں. تو سیاسی مفاہمت کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ نہیں، سیاسی مفاہمت ضرور کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آپ دیکھیں نا جرگہ میں خدا نہ خاصا جرگہ تو ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ جو یہ پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، وہ شاید جماعت اسلامی شاید شرکت بھی نہ کرے گی. ان کے تحفظات ہیں کہ یہ لوگ جو پشتون وطن پرستی ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں، تعصبات کو ہوا دے رہے ہیں. تو جو منظور پشتین کا پورا بیانیہ ہے وہ پاکستان کی وحدت کے خلاف ہے. صحیح. اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت اسلامی شرکت کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن حافظ نہیں، وہ رحمان کا بڑا واضح بیان اس معاملے میں آیا ہے. لیکن پی ٹی آئی شرکت کرے گی، جمعیت العلماء مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم شرکت کریں گے، تو ان کی پریزنس اچھی ہوگی ایک لحاظ سے کہ وہ کم از کم اس نیریٹو کو کاؤنٹر ضرور کریں گے جو منظور پشتین بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پشتون پرستی، پختونستان ہمارا الگ وطن ہے، ہم یہ، اور پنجابیوں کے خلاف ایک لحاظ سے نفرت بھڑکانے والی بات جس طرح کہ بلوچستان میں بھی ہوا. بالکل بالکل. کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ایشوز نہیں ہیں. دیکھیے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز بھی ہیں، مسنگ پرسنس کے ایشوز بھی ہیں، تمام وہ ایشوز ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں اور کسی حد تک خیبر پختونخوا میں بھی ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں جو پاکستان اینٹی مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی بنیادوں کو آپ کمزور کرنا شروع کر دیں. بالکل. آپ احتجاج کریں، لیکن یہ جو ایک نیریٹو آپ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگینسٹ پنجابی اور پشتون وطنیت کا جو ایک پشتونستان، اور یہ پختونستان کا کوئی آئیڈیا نیا نہیں ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ 79 سے پہلے بلکہ ابھی بھی کسی حد تک افغانستان سے نیریٹو پروموٹ ہوتا تھا، بلکہ کابل کے اندر جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہاں پہ ایک پشتونستان چوک تھا پورا. صحیح. تو ان کی تو خواہش یہی، وہ تو ان کا نیریٹو یہی ہے نا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کو افغانستان کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن ان کو کون بتائے کہ پاکستان میں جو پشتونستان ہے یہاں پہ زیادہ پشتون رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو افغانستان، تو آپ ہمارے ساتھ مل جائیے پلیز. تو یہ ایک لحاظ سے بدقسمتی ہے اس ملک کی. یا تو پہلے پروسکرائب نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جرگے سے کیا نکلتا ہے، وہ کامن جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوں گی اگر جینون ہوں گی تو علی امین گنڈاپور صاحب اور جو باقی لوگ ہیں وہ فیڈریشن کی خدمت میں پیش کر دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب ہوتا کیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں لگتا ہے جلد بازی میں ہو رہی ہیں، کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح اس معاملے سے ڈیل کرنا ہے. صحیح. تو اب آپ یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک لینے سے پہلے وہ سعودی انویسٹمنٹ کی بات نہ کر لیں. صحیح. 1 منٹ رہ گیا، کر لیتے ہیں. اس پہ دیکھیے بات یہی ہے کہ ایم او یو سے سائن ہو گئے، $2.2 بلین کی بات بھی ہو گئی، لیکن 27 یادداشتیں بھی اس پہ بھی سائن ہو گئے. اچھی بات ہے. امید رکھیں. اس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو بھی ہم تھوڑا کریڈٹ دے دیتے ہیں. لیکن اس قسم کی باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. آیا یا ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اصل چیلنج تو یہی ہے. لیکن پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ 135 لوگوں کا ڈیلیگیشن انویسٹمنٹ جو منسٹر ہیں سعودی عرب کے وہ پاکستان آئے. 2 دن اچھی کانفرنس ہوئی، بات چیت ہوئی، اور مجھے امید ہے
کہ کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھی گی، کیونکہ بھارت بھارل ابھی بھی لگتا ہے کہ سعودی عرب کی ترجیح ہے، کیونکہ وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کا لیول ہے وہی پاکستان، حالانکہ ہمارے جو ایک مزاج ہے نا یا ٹریڈیشنلی جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھارت سے کئی آگے رہے ہیں ماضی میں، تو ابھی یہ جو انویسٹمنٹ کا حجم ہے وہ اس بات کو صحیح معنوں میں ریفلیکٹ نہیں کرتا جو ہونا چاہیے. یہاں بھی 40-50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے ہونا چاہیے، چاہے وہ ریفائنری ہو، ایگریکلچر میں ہو، آئی ٹی میں ہو، اور خاص طور پہ جو محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے اس کو سامنے رکھ کر بندہ سوچتا ہے کہ یار کچھ معاملہ ذرا تھوڑا سا انویسٹمنٹ زیادہ ہونا چاہیے. 2.2 بلین از نتھنگ وین یو سی اپرچونٹیز ان پاکستان. تو لیٹس ہوپ کہ کچھ معاملات آگے اگین اس میں آبسٹیکلز بھی آ جاتے ہیں، آبسٹیکلز تو ہوں گے، لیکن کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا سب سے بڑا آبسٹیکل تو ہوئی، اور پھر ہمارا سیاسی جو اس وقت ہنگامے چل رہے ہیں، ایک عجیب سا انتشار ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. پھر BLA مجید بریگیڈ، کیونکہ دنیا نے بھی تو چھوڑ دیا نا اپنے مہرے یہاں کہ پاکستان کو انسٹیبل کرنا ہے، یہاں پہ سی پیک کو نہیں جانے دیا. پھر IMF نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں یہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے. اب وہ جو سیکنڈ فیز شروع ہوا سی پیک کا تو اس میں یہ کنڈیشنز لگا دی، تو میرے خیال میں حکومت کے لیے بڑی مشکل تو اس وقت ہے، لیکن لیٹس ہوپ کہ کچھ راستہ نکالے. ٹریکی پوائنٹس ہیں، بالکل ٹریکی پوائنٹس ہیں جہاں پہ اب گورنمنٹ کا خوب امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو کچھ اندر کی بات اگر آپ سے پوچھوں تو کیا آپ شیئر کریں گے؟ ہاں اگر مجھے معلوم ہو تو کیوں نہیں کروں. ایران ایٹمی دھماکے کب کر رہا ہے؟ کل. سیریسلی؟ مزاق. اچھا یہ ایٹمی دھماکے ویسے ہی سوشل میڈیا پہ اتنی خبریں گرم ہو جاتی ہیں بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، بس چونکہ خبر لگانی ہوتی ہے تو لوگ لگا دیتے ہیں. شاید میں نے بھی کہیں لگا لی ہو، آپ نے بھی لگا لی ہو، بہرحال یہ خبر بڑی گرم ہے سوشل میڈیا پہ. صحیح. ایران کا دیکھیے، پہلے تو آیت اللہ روح خمینی نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں بنانا یا نیوکلیئر ویپنز رکھنا یہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے میس ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس میں سویلینز ہی مارے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. بڑا واضح ان کا ایک فتویٰ ہے اس کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایران جو ہے ان لائک پاکستان، بھارت یا اسرائیل، وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے 1968 کا اس کا ممبر ہے، اور اس نے وہاں کمٹمنٹ دے رکھی ہے کہ وہ بھی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا. گو کہ اس ٹریٹی میں اجازت ہے کہ آپ نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کریں فار پیسفل پرپزز، اس کے بہت سے میڈیکل پرپزز بھی ہیں اور بھی بہت سے استعمال ہو سکتے ہیں، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس پہ یہی ہے کہ آپ نیوکلیئر ویپنز کیپیبلٹی نہیں لے سکتے. لیکن اس ٹریٹی میں اگر آپ دیکھیے تو آرٹیکل 10 ہے جس کے تحت جو بھی اس ٹریٹی کا ممبر ہے وہ وڈرا کر سکتا ہے اس ٹریٹی سے. 3 مہینہ کا نوٹس اس کو دینا پڑتا ہے تمام ممبرز کو جو بھی پارٹیز ہیں، اور اس کے بعد پھر UN سیکیورٹی کونسل کو اس نوٹس میں اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ایسی کون سی سیکیورٹی کمپلشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹریٹی سے وڈرا کر رہا ہے. اگر آپ اسرائیل اور ایران کے تعلقات کی نوعیت دیکھیے تو اسرائیل کا کیس تو بنتا ہے کہ وہ NPT سے وڈرا کرے، کیونکہ اسرائیل سے خطرہ تو لاحق ہے اس کو کہ وہ کبھی بھی اس کی ایٹمی فیسلٹیز پہ حملہ کر سکتا ہے، خاص طور پہ جو نتانز میں ہے، اصفہان کے نارتھ میں. اسی طرح جس طرح نارتھ کوریا نے بھی کیا تھا، نارتھ کوریا بھی NPT کا ممبر تھا، لیکن نارتھ کوریا کو خطرہ تھا امریکہ سے اور دوسرے، تو انہوں نے نوٹس دیا 3 مہینے کا کو کہ UN سیکیورٹی کونسل نے، اور انہوں نے اگری نہیں کیا اس پہ، لیکن اس نے کہا بس میں نے نوٹس دے دیا، میں اب NPT کا ممبر ہوئی نہیں. تو NPT میں ایران ابھی تک NPT کا ممبر ہے، اس نے کوئی ایسی درخواست نہیں دی کہ میں اس سے وڈرا کر رہا ہوں، یا کوئی نوٹس نہیں ابھی تک دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران ایک اور ٹریٹی ہے 1997 کی کمپریہنسو نیوکلیئر بین ٹریٹی، اس کو بھی اس نے سائن کر رکھا ہے. گو کہ وہ ٹریٹی ابھی انفورس نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اس میں 44 جو ممالک ہیں ان کا اس ٹریٹی کا حصہ بننا ضروری ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ ہم نہیں شامل ہو سکتے، اور بھی بہت سے ممالک ہیں، تو ایران نے اس سے بھی سائن کر رکھا ہے. تو ایران کا میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی انٹینشن ہے اس وقت کہ وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرے. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے، اگر اس نے جو ہی ان حالات میں نوٹس بھی دیا NPT کا کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس وقت تو بازار گرم ہے. اسرائیل تو فوری طور پہ حملہ کرے گا، کیونکہ اسرائیل کبھی اس کو بننے نہیں دے گا. اس کی خواہش تو یہ ہوگی، پھر صرف اسرائیل نہیں، سعودی عرب
اور باقی جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی ایران کے نیوکلیر پروگرام کو بڑی ایک لحاظ سے کنسرن رہتے ہیں ان کو بھی. تو ایران جہاں اپنے فارن منسٹر کو سعودی عرب بھیجوا رہا ہے وہاں کوشش کر رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے, لیکن ابھی یہ کیپیبلٹی جو ہے وہ یورینیم کو انرچ کرنے کی ہے, جو 90% کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر اور چیزیں شروع ہوتی ہیں, وار ڈیوائسز بنانا, نیوکلیر وار ہیڈز بنانا, کس طرح میزائل کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے وار ہیڈ کو. تو یہ بھی بہت لمبا پروسیس ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران نے اس پہ عبور حاصل کر لیا اس ٹیکنالوجی پہ, اور یہ مہینے میں وہ ایک نیوکلیر میزائل گرا سکتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں, ابھی کچھ سال لگیں گے ایران کو یہ کیپیسٹی لینے میں. تو مختلف اسیسمنٹس ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران جا رہا ہے ایٹمی دھماکے کرنے. ایسی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی اس وقت خاص طور. چلیں ٹھیک ہے. اور پاکستان کتنے طیارے دے رہے JF-17؟ اچھا, یہ بھی میڈیا پہ آ رہی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو JF-17 تھنڈر جو ہمارا فائٹر جیٹ ہے, ماشاءاللہ کافی اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ خوشائن بات ہے. جہاں میانمار, نائجیریا, آذربائیجان یہ ممالک لے رہے ہیں, وہاں خبر یہ ہے کہ ایران نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک دم سوال آیا کہ ایران نے وہ جو تیجا لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ جو بھارت کا ہے اس کو کیوں نہیں لیا. وہ بھی تو اس بھی کیوں, ایک طرف تو ان کے چابہار پورٹ بھی ڈیولپ کر رہا ہے بھارت, اچھے بھلے تعلقات ہیں, تو بھارت کو بھی اپروچ کر سکتا تھا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو ہمارا JF-17 سی بلاک 3 ہے یہ کافی بہتر ہے تیجا سے. تو تیجا ان کا ہے فائٹر ایئر کرافٹ. تو اب ایران کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایران کی خواہش ہو تو پاکستان فوری سپلائی بھی کر دے. گو کہ تیجا کی اگر پرائز دیکھیں اور JF-17 کی پرائز بھی دیکھیں تو ہماری تقریباً تیجا کی آپ کہہ سکتے ہیں JF-17 کی جو پرائس ہے تقریباً 25 سے 28 ملین ڈالر کی ہے ایک ایئر کرافٹ کی, اور جو تیجا کی ہے وہ بھی 30-35 ملین ڈالر کی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے رافیل جو کہ بھارت نے فرانس سے لیے, وہ تقریباً ایک طیارہ آپ کو پڑتا ہے 115 ملین ڈالر کا. دوسری طرف جو F-35 ہے جو اس وقت سب سے اسٹیٹ آف دا آرٹ اس مشین کہتے ہیں فائٹر جیٹ, وہ تقریباً 200 ملین ڈالر کا ایک طیارہ ملتا ہے. تو آپ قیمت بھی دیکھیں کتنا فرق ہے. لیکن JF-17 نے ماشاءاللہ کافی کام دکھایا ہے, ہم نے اس کو استعمال بھی بہت جگہ کیا اور دنیا اس میں انٹرسٹ شو کر رہی ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو اس وقت سینکشنز لگی ہوئی ہیں, ہم تو وہ گیس پائپ لائن نہیں بنا سکتے سینکشنز کے مارے ہوئے, تو یہ ایئر کرافٹ ہم کیسے دے سکتے ہیں. اور پھر آبویسلی سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے. پھر جو امریکن سینکشنز ہے, خاص طور پہ کارسا کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ جو ہے, اس کے تحت ہمیں آبویسلی پرابلمز ہو سکتے ہیں. جو سوئفٹ ہے ایک, جس کے تحت تمام انٹر بینک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, تو بہت سی پابندیاں ہم پہ لگ سکتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس پوزیشن میں اس وقت ہیں کہ ہم ایران کو JF-17 سی بلاک 3 جو تھنڈر ایئر کرافٹ ہے وہ ہم سپلائی کریں. ہماری مجبوریاں ہیں, ورنہ تو ہم خوشی کریں. ہم اگر میانمار کو کریں کر سکتے ہیں, یا آذربائیجان نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے, اسی طرح نائجیریا کو, تو مارکیٹ تو اس کی ہے. لیکن ایران چونکہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے اس وقت. تو یہ بھی ذہن میں رہے. دوسرا واپس میں چلتا ہوں, مجھے ذہن میں ایک چیز آ گئی, ایٹمی جو دھماکوں کی آپ نے بات کی, اس میں دیکھیے ایک اور بھی پہلو ہے ایران کا جو اس وقت تعلقات ہیں روس اور چین کے ساتھ. کیا روس اور چین ایسا چاہیں گے کہ ایران نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بنے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے بھی انٹرسٹ میں یہ ہے. ایک تو ایران اس وقت SCO کا ممبر بھی بن چکا ہے, پھر برکس کا ممبر بھی ہے, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس ریجن میں ایک اور نیوکلیر پاور اٹھے. ان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے میزائل کی حد تک, ڈرونز کی حد تک کوآپریشن بھی رہے گا. پھر ایران کی ایٹمی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس خطے میں مزید انسٹیبلٹی آئے گی, اور
آلریڈی روس نے اور چین دونوں نے 25 سالہ معاہدے کر رکھے ہیں ایران کے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، اکنامک انویسٹمنٹ کے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ خطہ جو ہے اس میں جنگ ہو، اس میں کوئی اور مزید انسٹیبلٹی آئے، والیٹیلیٹی آئے. تو ان کے بھی انٹرسٹ میں یہی ہے کہ ایران کو سپورٹ تو وہ کریں، لیکن اس حد تک نہیں کہ ایران نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ بن جائے. مجھے اسے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ میں جنیوا میں تھا، وہاں پہ جو ہمارا پرماننٹ مشن ہے اس میں پوسٹڈ تھا، تو میں پاکستان کا ڈیلیگیٹ تھا ٹو دا کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ، کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ میں. تو وہاں پہ جو ایران کے سفیر تھے تو مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ مسٹر باسط آپ لوگوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں نے NPT جوائن نہیں کی 1968 میں. کاش ایران بھی ایسا نہ کرتا تو آج ہمارے بھی ہاتھ کھلے ہوتے کہ ہم بھی نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ بن سکتے تھے. لیکن کیا کیا جائے، میں نے ان کو یاد دلایا، میں نے کہا جی محترم یہ تو بات نہیں ہے، اگر آپ نہ بھی ہوتے، لیکن آیت اللہ خمینی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ تو ان کا تو فتویٰ ہے کہ یہ نیوکلیئر ویپنز تو بنا ہی نہیں سکتے، اسلام میں اسی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو کہ آیا اس فتوے کے ہوتے ہوئے ایران کو نیوکلیئر ویپنز بنانے چاہیے کہ نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ اگر کیونکہ وہ اب حیات نہیں ہے، لیکن ابھی تک ان کے فتوے جو ہیں وہ تو ریلیونٹ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایران کو یہ اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس جانب جائے. گو کہ وہ تیاریاں اپنی پوری رکھے گا، تیاریاں وہ کر رہا ہوگا انڈر گراؤنڈ، لیکن ابھی وہ ظاہر نہیں ہونے کی. دیکھیں نا اسرائیل نے بھی ساری عمر جو ہے ظاہر تو نہیں ہونے دیا، اور لیکن اس نے کبھی NPT سائن بھی نہیں کی. یہی معاملہ پاکستان اور بھارت کا بھی تھا. ہم بھی پوٹینشیل نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ تو تھے، لیکن ہم نے ذرا بھارت نے پہلا نیوکلیئر ویپن ٹیسٹ کیا 1974 میں. اس کو نام دیا اسمائلنگ بدھا کا کہ پیسفل نیوکلیئر ٹیسٹ تھا، لیکن اس کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی. اس کے بعد 1974 کے بعد زینگر کمیٹی بنی، نیوکلیئر سپلائرز گروپ بنا، بھارت کے خلاف سینکشنز لگتے لگتے پاکستان بھی سینکشنز لگ گئیں، کیونکہ ہم نے بھی پھر سوچا کہ اگر یہ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بن گئے تو پاکستان پہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر ہمارے یہاں چونکہ کنونشنل ڈسپیرٹی بھی ہے، تو ہمارا تو نیوکلیئر ویپنز بننا اسٹیٹ بننا بہت ہی ضروری ہے. تو بہرحال ایران کی جانب سے میں نہیں سمجھتا کہ نہ تو وہ ایٹمی دھماکے کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی صورت ایسی ہے کہ پاکستان ایران کو JF-17 طیارے دے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ایران بھارت کو کانٹیکٹ کرے اور ان سے تیجا کی ریکویسٹ کرے. تو بھارت دے سکے گا؟ بھارت ان کا معاملہ ہے، وہ جانے. اور پھر سینکشنز تو ایران پہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہیں، بھارت کے لیے بھی ویسے ہی ہیں، چائنا رشیا کے لیے بھی ویسے ہی ہیں. امریکہ ذرا دوسری طرف دیکھتا ہے نا جب بھارت کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ ان کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہیے چائنا کے خلاف. وائی ناٹ اس؟ 4 بار ہم تو ہیں نا، ہم تو اسٹریٹجک پارٹنر بن ہی نہیں سکتے نا. نہیں، ہمیں کسی اور نظر سے کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ ہم چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں نا. So all about the global politics. گلوبل پالیٹکس. So یہاں پہ کوئی بھی آپ کی ٹریٹی ایگریمنٹ کچھ نہیں یہ میٹر نہیں کرتا. یہ نہیں بات، یہ چیزیں بےمانی ہو جاتی ہیں جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ سپریم ہوتے ہیں، باقی سب چیزیں ریلیونٹ ہیں. سو یہ آپ نے ایک بالکل الگ قسم کی ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ پریزنٹ کی ہے. یہ بالکل جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ سپریم ہیں. باقی تو ساری جو کہانیاں ہیں، ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اور پاکستان کا معاملہ ذرا سلائٹلی ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں. ہمارے پیش نظر مسلم امہ کے مفادات بھی کسی نہ کسی حد تک رہتے ہیں. تو ہم نے ماضی میں بہت ہیلپ بھی کی مسلمان ممالک کی، تو ہمارا تو تھوڑا سا زاویہ، لیکن پھر بھی ان ایسنس میں یہی کہوں گا کہ اصل قومی مفادات ہی ہیں. اور ایسے دوہرے معیار بھی نہیں ہونے چاہیے. دوہرے معیار تو رہیں گے. چلیں لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، مجھے کچھ SCO کی بھی اندرونی کہانی کا حوال تو بتائیں. کیا بھارت نے جو اب جے شنکر صاحب پاکستان آ رہے ہیں کوئی نیا یو ٹرن لے لیا ہے؟ یہ ویسے ہی لوگ پاکستان میں کل سے مختلف چینل سے میں بات کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے یو ٹرن لے لیا، پہلے نہیں آنا تھا اب آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت بڑی فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے، کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو کہانی ہم نے پچھلے شو میں ڈسکس کی، بھارت نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. اس سے پہلے بھی وہ جاتے رہے ہیں. مثال کے طور پر جو بشکک میں ہوئی یہ جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ SCO کی،
پچھلے سال اکتوبر میں کرگز ریپبلک میں، اس میں بھی جے شنکر صاحب گئے ہوئے تھے، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یا وائس پریزیڈنٹ شاید تھے، بہرحال اٹینڈ انہوں نے کی تھی. تو یہاں بھی وہ آ رہے ہیں، ایس سی او کی میٹنگ ہے نا، کوئی بائیلیٹرل تو ہماری کوئی یہاں پہ گفتگو نہیں ہو رہی، کوئی یو ٹرن شوٹرن نہیں ہے. لیکن میں اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، تھوڑا سا پاکستان اب اسلام آباد میں بہت سی پابندیاں لگ رہی ہیں 14 سے 17 تاریخ سے یا 16 تاریخ، 16. تو یہاں پہ ہم مقید ہو جائیں گے، قید ہو جائیں گے، صحیح. اور ٹریفک، ریسٹورینٹ سارے بند ہیں، کہیں بھی آپ آ جا نہیں سکتے، اور تقریباً سی ڈی اے نے 2 بلین روپے خرچ کیے ہیں تزئین و آرائش کی اسلام آباد کی. اچھا، میرے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ میرے ذہن میں خیال یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے، کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ممالک ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوششیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو وفاق ہوتا ہے نا، جو اس قسم کے ملٹی لیٹرل ایونٹس ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دارالحکومت ہی میں ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ایونٹ کروا دیا، کوئٹہ میں کروا دیا، بلوچستان میں، پشاور میں کروا دیا، لاہور میں کروا دیا، کراچی میں، ملتان میں، کوئی ایسا شہر آپ پک کر لیتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو 2 ارب آپ نے یہاں پہ خرچ کیے نا، وہ 2 ارب وہاں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ اس قسم کے ایونٹس آرگنائز کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑے بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے وفاق کی جانب سے، تو وہاں پہ لوگوں اور وہ شہر جو ہوتا ہے وہ دنیا کے نظروں میں بھی آ جاتا ہے، اس کے ہورائزن میں. اب اسلام آباد تو دنیا جانتی ہے نا اس کے بارے میں، حالانکہ نیا شہر ہے، لیکن چونکہ ہمارا دارالحکومت ہے، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ ایس سی او کا اجلاس کوئٹہ میں ہو رہا ہوتا، ٹورزم انہانس بھی ہو سکتا ہے، اس سے ٹورزم بھی انہانس ہوتا ہے، پشاور میں ہو رہا ہوتا. لیکن کیا کیا جائے، حکومت کی مجبوری ہے نا، سیکیورٹی کے معاملات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی دیکھیے نا، بالکل سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں، یا کر دیے جائیں گے اگلے 1-2 دن میں. اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے دیکھیے بالکل اننیسیسریلی ایک کال بھی دے دی 15 تاریخ کی. اس وقت کیا ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، ریڈ پورا ایک سیل ہو گیا ہے معاملہ. کیا تماشا کرنا ضروری ہے اس وقت؟ مجھے یہ بعض اوقات میں سمجھ نہیں پاتا کہ اتنے ہم لوگ جذباتی کیوں ہیں. کوئی ٹھیک ہے، میں ان کے جو ہیں گریونسز وہ بھی سمجھ سکتا ہوں، لیکن کیا ضروری ہے کہ 15 تاریخ کو یہ آپ ڈی چوک پہ آنے کی بات کریں، جب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ سارے ہیڈز آف گورنمنٹ ہوں گے. ایک بڑا سربراہی اجلاس ہے، ہمارے لیے ایک آنر کی بات بھی ہے. اس سے نکلے کچھ نہ، وہ الگ بات ہے، وہ ایک روٹین کا معاملہ ہے دنیا کے لیے، لیکن ہمارے لیے کافی عرصے کے بعد ایک اس قسم کا ملٹی انٹر گورنمنٹل ایک اجلاس ہو رہا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت زیب نہیں دیتا تھا کہ 15 ہی تاریخ کو آپ 20 تاریخ کہہ دیتے، 22 کہہ دیتے، ہم شاید آپ کے ساتھ کھڑے ہوئی ہو جاتے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس وقت آپ نے کیا ہے، کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو جے شنکر صاحب کے بارے میں یہی ہے نا کہ یو ٹرن تو میں نے ایکسپلین کر دیا، کوئی یو ٹرن شو ٹرن اس میں نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے، میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن اس کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کسی نے جے شنکر صاحب سے پوچھا کہ جی آپ جا رہے ہیں پاکستان تو کیا توقع رکھیں آپ سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جی جا رہا ہوں ایس سی او میٹنگ اٹینڈ کرنے، اور میں پاکستان سے بات چیت کرنے نہیں جا رہا. تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑا کرٹیس آدمی ہوں، بڑا سول آدمی ہوں، تو میں فوکس میرا جو ہے نا بڑا دھیمے انداز سے انہوں نے کہا کہ ہوگا وہی ایس سی او ہی. اچھا، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بڑا سول اور بڑا کرٹیس آدمی ہوں، تو ان کا اشارہ شاید بلاول زرداری کی جانب تھا میرے حساب سے. کیونکہ بلاول زرداری صاحب لاسٹ ٹائم گئے تھے نا، تو انہوں نے بائیلیٹرل ایشوز اٹھا دیے تھے مختلف اپنے انٹریکشنز میں، انٹرویوز میں. کشمیر کا بھی شاید ذکر کر دیا تھا، تو وہ بات وہاں پہ پسند نہیں کی گئی. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ جے شنکر کوئی ایسی بات کریں گے، یا شاید آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کا کوئی میڈیا انٹریکشن ہے کہ نہیں. میرے خیال میں اس کو بھی وہ ایوائڈ کریں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ آئیں، ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کریں اور چلے جائیں. میری بھی خواہش یہی ہے کہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ نہ ہو. کیونکہ اس سے جو ہے بیک چینل پہ بے شک بات چیت کریں،
لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ ایک فارمل میٹنگ کریں. ممکن ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاید انہوں نے شہباز شریف صاحب پہ کال کی ایک ریکویسٹ کی ہو, کیونکہ ہی از کمنگ ایز ہیڈ آف انڈین ڈیلیگیشن, تو ممکن ہے کہ ان کی ایک کال ہو جائے. لیکن چلیے وہ کال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں آنی چاہیے, اور نہ میرے خیال میں کوئی اس معاملے کوئی بات چیت ہوئی ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں, کیونکہ اس سے ان معاملات میں پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے, یہ ایک دم نہیں ہو جاتے انلیس کہ پہلے سے کوئی بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی ہو. دیکھیے نا, ہمیں تو معلوم نہیں تھا جب بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی تھی تو 25 نومبر 2021 کو سیز فائر ایگریمنٹ ہو گیا تھا. ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان, ہم بھارت سے کبھی بات نہیں کریں گے جب تک کشمیر پہ جو اقدامات انہوں نے لیے تھے واپس نہ لیں, لیکن بات چیت بیک چینل پہ چل رہی تھی. تو ممکن ہے کہ اس وقت بھی کوئی بات چیت, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے ایک اور بیان بھی دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر کوئی پازیٹیو چیز آئے گی تو ہم پازیٹیو جواب دیں گے, کوئی نیگیٹو چیز آئے گی پاکستان سے ہم نیگیٹو جواب دیں گے. تو میں نے اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا کہ شاید کوئی بیک چینل پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو ایک ذہن بنا رہے ہیں جے شنکر صاحب اپنی عوام کا. لیکن اس وقت چونکہ جموں اور کشمیر میں, مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے تھے تو وہ رسک نہیں لے سکتے تھے. لیکن ابھی بھی ایک بڑا معاملہ آگے چل رہا ہے. ایک تو ہریانہ میں الیکشنز ہوئے جو کہ بی جے پی نے بڑی اچھی طرح سے جیتے, لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ آگے انتخابات آ رہے ہیں آگے. ایک تو مہاراشٹر میں اور دوسرا جھارکھنڈ میں. مہاراشٹر کا جو ہے نا, چونکہ وہاں پہ شیو سینا وغیرہ ہیں, بڑی کٹر قسم کے وہاں پہ ہندوتوا کا بڑا, اور ناگپور بھی مہاراشٹر میں ہے بائی دا وے, جو RSS کا گھر ہے, ہیڈ کوارٹرز جو ہے. تو مہاراشٹر کا الیکشن بڑا بی جے پی کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم اس طرح پرفارمنس نہیں ہوئی الیکشنز میں. تو اب وہ نہیں چاہیں گے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ کریں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ آیا جو اپنی کرکٹ ٹیم ہے وہ بھجوائیں گے کہ نہیں بھجوائیں گے پاکستان, جو ہمارے ہاں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے. تو وہ ساری بہت سی اس وقت چیزیں جو چل رہی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ بھارت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کرنی ہے. خاص طور پہ جو فارمل ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیے تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو گھسا پٹا ان کا نیریٹو ہے دہشت گردی کا, کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پھر انہوں نے جو ہے آپ کو دوسرا نوٹس بھی دے دیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا نیگوشیٹ کرنے کا. تو تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ابھی بھارت تیار نہیں ہے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا, اور پاکستان کو بھی کوئی امپیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہی نیریٹو کہ جی ٹریڈ شروع کریں, یہ کریں. اگر ٹریڈ شروع بھی کرنا ہے تو پہلے بھارت سے آپ کہیے کہ جو 200% انہوں نے ڈیوٹیز پاکستان سے امپورٹس پہ لگا رکھی ہیں. پہلے جو پلوامہ اٹیک کے بعد انہوں نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ہمارا ختم کر دیا تھا, اس کو وہ وڈرا کریں, ہمارا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس بحال کریں, تو پھر ہم کچھ سوچیں گے. وہ باتیں کرتے نہیں ہیں. پلوامہ کے بعد جو بھارت نے ایکشن لیا پاکستان کے خلاف, تو بات فوری طور پہ آ جاتی ہے کہ جی پاکستان نے ٹریڈ روکا. ہماری تو ویسی ایکسپورٹس اب ہو نہیں سکتی. 200% ڈیوٹی کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس پہنچیں گی تو وہ کتنی ایکسپینسو ہوں گی, وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہیں گی بھارت میں. تو پہلے آپ اگر جو لوگ ٹریڈ کی باتیں کرتے ہیں نا ریزیوم کرنے کی, پہلے یہ ان سے بھارت سے پہلے یہ مطالبہ تو کریں نا کہ وہ جو آپ نے اقدامات پلوامہ کے واقعے کے بعد 15 فروری کو یا 16 فروری کو آپ نے لیے تھے 2019 میں, پہلے وہ تو واپس لیجئے نا, اس کے بعد پھر ہم تجارت کی بات کریں گے. لیکن یہ باتیں کوئی نہیں کرتا. تو اب جو ہے اب اجلاس ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو میٹنگ ہے نا زیادہ پولیٹیکل ایشو سے بات نہیں کرتی, کیونکہ جو ہائیسٹ فورم ہے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ کا ہے. اور ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ پچھلے سال بھارت میں ہوئی تھی جو کہ ورچوئل ہوئی تھی, کیونکہ مودی صاحب بلانا نہیں چاہتے تھے شہباز شریف صاحب کو, اور صدر شی جن پنگ کو ان سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے اس کو ورچوئل ہی کر دیا. اس کے بعد اگلی میٹنگ اب بیجنگ میں ہوگی 2025 میں, اس وقت وہ ہیڈ کر رہا ہے. پچھلی میٹنگ جو تھی ہیڈز آف گورنمنٹ کی وہ آستانہ میں ہوئی تھی پچھلے سال, سوری کرگز میں ہوئی تھی, بشکیک میں. آستانہ میں تو ہوئی تھی ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ, تو اکتوبر 2023 میں ہوئی تھی بشکیک میں کرگز ریپبلک میں. تو وہاں پہ جو ڈکلیریشن اس کا آیا تھا, یہ ایکچولی باڈی ہے کہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے, یہ
دیکھتی ہے کہ جو ہیڈز آف اسٹیٹ نے ڈیسیشنز لیے ہیں آئے وہ ہم امپلیمنٹ کس طرح اس کو ہم نے کرنا ہے. تو یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے, یہ امپلیمنٹیشن کو اوور آل مانیٹر کرنے کی باڈی ہے. تو اس میں بہرحال ایک انٹرسٹنگ ہے اجلاس. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ڈیکلیریشن میں کیا ہوتا ہے. اس میں میں نے جو لاسٹ بشکیک کا جو ڈیکلیریشن تھا وہ دیکھا, اس میں کوئی پولیٹیکل ایشوز نہیں ہے. مسائل تو اسرائیل وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ذکر ہے, وہاں بھارت کو نکال دیا گیا کہ بھارت نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو وہ ایک ڈفرنس وہاں پہ نظر ہمیں آتا ہے کہ بھارت, وہ ڈیکلیریشن مور اور لیس وہی ہوگا جو بشکیک میں ہوا. تو اب دیکھتے ہیں جب انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ذرا ڈیکلیریشن میں بات کریں گے جب یہ آ جائے گا سامنے کہ ختم ہو جائے کانفرنس, پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرف کیا ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو سائن ہوتے ہیں, MOUs ہوتے ہیں. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.